नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। 1445 हिजरी का माह मुहर्रमुल हराम आने वाला है और इस माह पाक में हम क्या करें, कौन से आमाल बेहतर हैं और किन आमाल से बचना है, कितने रोजे रखें और इसके रोजे की कितनी फजीलत और अहमियत है। अगर हम इस वाक़या करबला को समझना चाहें कि इसका मकसद क्या था और फलसफा शहादत इमाम हुसैन क्या था और शहादत हुसैन का मकसद क्या था और ये वाक़या करबला कब हुआ था और इसकी वजह क्या थी, और हजरत इमाम अली मकाम और शोहदाए करबला आइमा अहले बैत अतहार का इल्म फजल क्या था, उनका किरदार क्या था और उनका ज़ौक़े इबादत क्या था, उनका ज़ौक़े जूदो सहा क्या था और उनका ज़ौक़े कुरान और हदीस क्या था। और इसके बरक्स जो यजीद है उसकी शख्सियत कैसी थी और यजीद के हवाले से उस पर लानत करनी चाहिए कि नहीं, और यजीद क्या चाहता था, हजरत इमाम अली मकाम क्या चाहते थे, ये वाक़या करबला क्यों हुआ था, तो ये समझना बड़ा जरूरी है। और नूरे करबला क्या है और शऊरे करबला क्या है, इस हवाले से जब ये माह पाक आता है तो बहुत सारे लोग मुतअद्दिद सवालात पूछते हैं। जैसा कि हमारे दोस्त हाजी शहजाद साहब ने ये पूछा कि हम कितने रोजे रखें, कब रोजा रखें और रोजे की फजीलत क्या है, इसका अजर क्या है। तो मैं यहाँ पर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा अल्लाह की मेहरबानी से। इस हवाले से कि हम इस वाक्या को कैसे समझे, ये वाक्या रूनमा क्यों हुआ, हजरत इमाम अली मकाम का मौकफ क्या था, यजीद और यजीदी टोला क्या चाहते थे। तो इस हवाले से मैं ये आपको दावत दूंगा कि आप जो है कुछ किताबों का मुताला करें। वैसे तो सियासता की कुतुब के अंदर भी है, तारीख की किताब अल बिदाया वन नहाया के अंदर भी है, इमाम तबरीब ने भी इस पे लिखा है, मुतअद्दिद कुतुब मौजूद हैं, तारीख की, सीरत की, अहादीस की किताबें मौजूद हैं, मगर जाहिर है कि वो कुतुब ज्यादातर अरबी जुबान में है, हर बंदा नहीं समझ सकता। तो इस वाक़या को समझने के लिए उन जो माखज़ कुतुब हैं उनमें से जो किताबें उर्दू जुबान में लिखी गई हैं, जो मैं पढ़ता हूं, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप भी इनका मुताला कीजिए। सबसे पहले जब माह मुहर्रमुल हराम आता है तो मैं हर साल ये किताब शबीर यजीद जनाब डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद हबीबुल्लाह चिश्ती साहब की है, ये मैं पढ़ता हूं, आप भी इसको पढ़ें। इसी तरह दूसरी बड़ी अहम किताब इमाम हुसैन और वाक़या करबला, ये जनाब हाफिज जफरुल्लाह शफीक की है, बहुत जामे और बड़ी मुदल्लल और अहले बैत अतहार की मोहब्बत में डूब कर ये लिखी गई किताब है। इसी तरह दारुल उलूम हनफिया फरीदिया बसीरपुर शरीफ से छपने वाली ये किताब जनाब काजी अब्दुल नबी कौकब साहब की याद शहीद, ये आपको फलसफा शहादत इमाम हुसैन बताएगी। इसी तरह नामर मुफक्किर और दानिश्वर जनाब साहबजादा खुर्शीद अहमद गिलानी साहब मरहूम, उनकी किताब तारीख की मुराद हजरत इमाम अली मकाम के हवाले से बहुत अच्छा लिखा है। इस तरह शौर्य करबला पाने के लिए ये किताब जो है नूरे करबला जनाब सैयद फिदा हुसैन शाह साहब, इनकी ये किताब है, इसका मुताला कीजिए। इसी तरह हजरत इमाम अली मकाम का मकाम मर्तबा क्या था और उनके साथियों की क्या अजमत थी, और इसी तरह यजीद पलीद कैसा था, उसकी नेचर क्या थी, वो क्या चाहता था, क्या क्या उसके अंदर खराफात थी, और हजरत इमाम अली मकाम का उसके साथ असल इख्तलाफ क्या था। तो ये जनाब खतीब पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद शफी उकाड़वी साहब की किताब, ये इमाम पाक और यजीद पलीद, इसको आप पढ़िए। इस तरह खानदानी नबूवत के साथ शौरी सतह का ताल्लुक बनाने के लिए इल्मी बुनियादों पर बड़ी तहकीकी किताब जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब की, जो कि प्रोफेसर है पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनके और उनके साथी जनाब हाफिज मुदस्सर फारूक साहब की ये किताब है, खानदानी नबूवत के हवाले से ये बड़ी जामे और तहकीकी किताब है। इन कुतुब का मुताला कीजिए। तो मैं आपको यहाँ ये भी गुजारिश करूंगा कि इस महीने में हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़ें, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की आले पाक पर और हुजूर की जात पर ज्यादा से ज्यादा हम दुरूद सलाम पढ़ें और उनके नाम पर सदका व खैरात करें, गरीबों मस्कीनों को खैरात करें कि ये सब अच्छे आमाल करें। मगर एक बात याद रखें कि जो जाहिल वाइजीन है उनसे बचना बड़ा जरूरी है, और जिस तरह एक बहुत बड़े भयानक किस्म के और डसने वाले और बड़े जहरीले सांप से बचना जरूरी है, इसी तरह इन जाहिल वाइजीन से और जाकिरीन से बचना भी जरूरी है कि जो लोगों के अंदर इश्ताल फैलाते हैं और मन घड़त रवायात बयान करते हैं। इस हवाले से बहुत सारे ये जो वाइजीन हैं इस मामले को बड़ा ही जज्बाती बना के करते हैं,
اور صرف وہ سمجھتے ہیں رونا اور لانا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں، یعنی ان کے ذکر کی آڑ میں، وہ صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے ہیں، صحابہ کرام پر اور خلفائے راشدین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. تو ان سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے آپ جو پڑھے لکھے علماء ہیں، اور بالخصوص میں اہل سنت کے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر بلانا ہے تو کسی ایسے عالم دین کو بلائیں جو باقاعدہ مکمل درس نظامی پڑھا ہو، اور یا اس نے کسی دینی عنوان پر پی ایچ ڈی کی ہو، یا اس کا لکھنے لکھانے کا وہ کوئی کام ہو، صاحب مطالعہ ہو. اور یہ جو لچھے دار وائزین ہیں یا ذاکرین ہیں، ان سے بچیے. یہی جو کتاب ہے شبیر و یزید، اس پر بہت سارے اہل علم و دانش نے تقاریز لکھی ہیں، علماء نے اس پہ لکھا ہے. تو اس میں حضرت مولانا خان محمد قادری صاحب نے تقریز لکھتے ہوئے کمال ایک پیرا لکھا ہے، اگر آپ سنیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر شہادت اردو میں سنو تو یوں لگتا ہے کہ یہ حادثہ کربلا لکھنؤ میں میر انیس وغیرہ کے گھر کے آس پاس کہیں ہوا تھا. اگر پنجابی میں سننے کا موقع ملے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سرگزشت غم و علم کہیں گجرانوالہ کے آس پاس ہی گزری ہے. اور زیادہ تر واقعہ کربلا ملتانی سرائکی زبان میں بیان ہوتا ہے. خصوصاً ذاکرین اسی زبان سے استفادہ فرماتے ہیں، چونکہ ریاست کی زمین اور زبان و بیان ہجر و فراق، درد و غم سے بھرپور ہوتا ہے. واقعہ شہادت کے بیان کا مقصد بھی عبرت انگیزی اور نتیجہ خیزی نہیں ہوتا، اور نہ ہی خاندان نبوت کے صبر و ثبات، عظیم خدمات کا ذکر مقصود ہوتا ہے، بلکہ محض رونا لانا اور جذبہ حصول زر کی تسکین مقصد اول ہوتا ہے. صرف لوگوں میں اشتعال پھیلا کے، جذبات بھڑکا کے پیسہ اکٹھا کیا جائے. اور بعض واعظین ذاکرین جو ہے وہ تو اس طرح کرتے ہیں کہ باقاعدہ وہ بیان کرتے رہتے ہیں، پہلے علمی باتیں کرتے ہیں، پھر اچانک جناب علی اس طرح پگڑی اتار دیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ غم حسین میں شہدائے کرب و کربلا کے غم کو محسوس کیا جاتا ہے. اور ان کی یاد میں اگر بیٹھیں، ان کے بارے میں پڑھیں، آنکھوں میں از خود آنسو آ جائیں تو سبحان اللہ، یہ بہت بڑی غنیمت ہے. مگر باقاعدہ سینہ پیٹنا، ماتم کرنا، بالخصوص یہ اہل سنت کے تمام جو ائمہ کرام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام محمد، ان سب کے نزدیک یہ منع ہے، بلکہ یہ حرام ہے. اور اس میں اس طرح کی جو ہے وہ رسمیں بنانا، پیالے کپڑے پہننا، زنجیریں ماننا، اس کی کوئی اصل نہیں ملتی. اصل کام کیا تھا کہ ائمہ اہل بیت اطہار کے اخلاق کو پڑھا جائے اور ان کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے. یہ اصل کام تھا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس آنے والے محرم الحرام کو فروٹفل بنائیں، مفید بنائیں، اور شعور کربلا حاصل کریں، ائمہ اہل بیت اطہار سے محبت حاصل کریں. اور ائمہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کی باہمی بڑی محبتیں تھیں. آج ان کے نام پر امت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کی تو اتنی محبتیں تھیں کہ سبحان اللہ. یہ اگر آپ شہدائے کربلا اور ائمہ اہل بیت اطہار ان کے بچوں کے نام دیکھیں تو ابو بکر کے نام پر، حضرت سیدنا عثمان غنی کے نام پر، حضرت عمر فاروق کے نام پر، انہوں نے تو ایک دوسرے کے بچوں کے نام، ایک دوسرے کے خاندانوں کے جو جید افراد ہیں ان کے ناموں پر رکھیں. تو کوئی اپنے دشمنوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے؟ تو یہ بالکل امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنے مساجد میں، مراکز میں، یا اپنے گھروں میں مجالس کروانی ہے تو پڑھے لکھے علماء کو بلائیں اور آپ خود اس کا مطالعہ کریں. اور اگر آپ نے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ اس کو سننا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سنیں، آپ مولانا کوکب نورانی صاحب کو سنیں، آپ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کو سنیں، آپ مولانا صدیق ہزاروی صاحب کو سنیں، آپ حضرت مفتی محمد خان قادری محقق الاثر ہمارے استاد گرامی، ان کے بیانات سوشل میڈیا پہ موجود، ان کو سنیں. آپ جناب اعلیٰ اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب کو سنیں. ہاں جی، اہل تشیع کے بھی اگر کوئی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، مثلا مولانا عقیل الغروی، مجھے ان کے بہت اچھے لگتے ہیں، انڈیا کے، وہ ٹھیک پڑھتے ہیں، مگر اکثر یہ بات ان کو سنیں، مگر جیسے وہ امامہ اتار کے رکھیں پھر نہ سنیں، چونکہ وہاں سے پھر وہ بھی رونے لانے کی طرف جو ہے وہ گاڑی موڑ دیتے ہیں. اس طرح انڈیا کے مولانا سجاد نعمانی صاحب بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں. اس طرح جماعت اسلامی کے مولانا ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب، وہ اس پہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو آپ سنیں. یہ جو وائزین ہیں
اور یہ جو پیسے بالخصوص جو مکا کے آتے ہیں نا جی، پیسے پہلے طے کر کے آتے ہیں، جذباتی قسم کے معاملات، ان سے جتنا ہو سکتا ہے بچ جائیں اور شعوری سطح پہ اس کو آپ سمجھیں۔ اب آئیے کہ اس میں ہم کتنے روزے رکھیں۔ دیکھیے عاشورہ محرم کا جو روزہ ہے اس کی اتنی فضیلت ہے کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کے تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا۔ آپ نے پوچھا بھی روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اس روز اللہ جل شانہ نے فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، وہ ہمارے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ بڑا تعلق ہے اور ہم پر ان کا حق ہے۔ تو آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو، اور ہاں یہ فرمایا کہ تم 2 دن کا روزہ رکھو۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، تم 2 رکھو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کیا مطلب کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ اس لیے چونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اعتدال کے ساتھ دین سکھایا ہے، تو اس لیے اس موقع پر جو ہے وہ جذباتی ہو کر کالے کپڑے پہن لینا، اپنے آپ کو سینہ پیٹنا، اپنی جناب علی اپنے آپ کو چھریاں مارنا یا اس طرح کا کرنا، اس کا اسلام میں کوئی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں آپ ائمہ اہل بیت اطہار کی سیرت کو پڑھیں، ان کے لیے نوافل پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں۔ اگر آپ کو ان کا دکھ اور غم محسوس ہو تو بے شک آنکھوں سے آنسو بھی آ جائیں تو سبحان اللہ یہ آپ کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس عاشورہ کے روزے کی اتنی برکت ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو حضور نبی علیہ السلام عاشورہ کے روزے کو رمضان کے فرض روزے کی طرح ہی رکھتے تھے۔ اور آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کریم کے بعد کس روزے کی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عاشورہ محرم کے روزے کی فضیلت ہے۔ اور یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے آس پاس جتنی بستیاں ہیں وہاں باقاعدہ آپ نے منادی بھیجا اور وہاں پیغام بھیجا کہ جتنے وہاں لوگ ہیں انہیں کہو کہ آج عاشورہ محرم ہے، اگر تم نے کھانا پینا نہیں کھایا تو شام تک نہ کھانا، اور جس نے کھا بھی لیا ہے وہ بھی آپ بقیہ دن جو ہے وہ روزے کی طرح ہی گزارے، یعنی اب نہ کھائے پیے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ اس روزے کو نبی علیہ السلام نے ساری زندگی ہمیشہ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عاشورہ محرم کو ایک روزہ رکھا اللہ جل شانہ اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پورے سال روزہ رکھنے کا اجر عطا فرما دے گا۔ یہ بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہقی شریف کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشورہ اوسع اللہ علیہ سائر سنہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر اور اپنے متعلقین پر، معاشرے کے غریب نادار لوگوں پر خرچ کیا، وسعت کی، یعنی زیادہ خرچ کیا، تو فرمایا اللہ رب العالمین پورا سال اس کے لیے وسعت فرما دے گا اور پورا سال روزہ رکھنے کا اجر عطا فرما دے گا۔ تو الغرض شعوری سطح پر اس ماہ پاک کو گزاریے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور دوسروں کو شیئر بھی کیجیے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔